आला हज़रत ने फिर कलम को उठाया और लिखा, चमक तो सिर्फ आती है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अपनी रहमत हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और रसूल की बारगाह में पहुंचे मेरे आका और कहने लगे, आका तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सारे बोलो छुप जाने वाले। दुनिया वालों को क्या पैगाम दोगे तुम जो मेरे आपका इमाम अहमद रजा ने दिया है? अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना चाहते हो तो नौजवानों में आज आपसे मुखातिब हूँ, आज तुम्हारी रिमांड लूंगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले हफ्ते ही तो मिलाद थी ना हज़रत, तो बेकार है फिर हमारा दहाड़ना, इनका समझाना, आपको समझाना, हमारा यहाँ बोलना। मत दो ये कुर्सियां हमें, मत दो ये माइक हमें, मत दो हमें मसनदें। जब हमारी बात पर अमल नहीं तो फिर हमारा बोलना किसी काम का नहीं। मुझे दुख हुआ उस बात को जो मैंने समझाया 1.5 घंटा, फिर भी वो बात मेरे सामने आई। कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा मान भी लोगे तो मेरा कर क्या लोगे? भाई अगर आप मेरा कुछ बिगाड़ोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, आप उसका बिगाड़ोगे जिसको अल्लाह ने नायब रसूल बनाया है। सुभान अल्लाह। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। मुझे तो यहाँ से हट के कहीं और भी मिल जाएगी, लेकिन तुमको दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी, आखिरत में भी जिल्लत मिलेगी। सोच समझ करके बुराई करना अपने दिल के अंदर। कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा था कि जो 1.5 घंटा इसी बात पर गुफ्तगू हुई थी कि जो लड़कियों का इस्तेकबाल करने वाले जो लड़के होते हैं, उनका इस्तेकबाल जो करती हैं लड़कियां, दूध पिलाने की रस्म, रिबन काटने की रस्म, केक खिलाने की, फलाना ढिमकाना, जितनी भी आलतू फालतू ये बातें हैं, जरा दिखाओ तो जरा मुझे किस तारीख से उठा करके एक पन्ना। अरे बोलो, एक पन्ना नहीं, एक लाइन दिखा दो, एक लाइन नहीं, एक नुक्ता दिखा दो, एक नुक्ता नहीं, एक जबर दिखा दो। अपना हाथ कटवा दूंगा अगर किसी तारीख में ये लिखा हो कि लड़कियों का इस्तेकबाल करना दूल्हे के लिए जायज है। दूध पिलाने की रस्म, रिबन काटने की रस्म, केक काटने की रस्म, क्या तुम्हारे अब्बा लेकर के आए थे या तुम्हारे दादा? बेशक। मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूं, क्या मिलता है तुम्हें इन चीजों को करके? कितनी रकत का सवाब है तुम सबको ये काम करके? कितना आला तरीन मर्तबा मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या तुम्हारे सर पर सोने के ताज रख दिए जाते हैं? क्या चांदी हीरे जवाहरात से तुम्हारी जेबें भर दी जाती हैं जो तुम्हारी जबानों पर ताले लग जाते हैं? बेशक। तुम अपनी जिंदगी में कब इनकलाब ला करके आओगे? जब तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे कांधों पर नहीं रहेंगी तब तुम्हारी अकल आएगी। बेशक। या तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जाएगा तब तुम्हें अकल आएगी। बेशक। आज सबसे ज्यादा वाहियात काम किसी के नहीं हो रहे हैं, वो किसी के हो रहे हैं तो मुसलमान घरों के अंदर हो रहे हैं। बेशक। और इसीलिए तुम कट रहे हो, मर रहे हो, पिट रहे हो। आऊंगा मैं इस तरफ, ज्यादा सोचने की और विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं उसी टॉपिक पर लाकर आप लोगों को खड़ा करूंगा जहां पर पिछली मर्तबा छोड़ा था। अगर थोड़ा बहुत एहसास हो मेरी बात का तो करीब करीब आ जाए आप, क्योंकि हो सकता है कि आज कुछ कड़वी बातें भी निकल जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा मानेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि इमाम, आलिम, हाफिज, कारी जो भी आपकी तक नसीहतों को पहुंचाएगा वो आप तक पहुंचाने की वजह सिर्फ एक यही होगी क्योंकि उसके दिल के अंदर कौम का दर्द हुआ करता है।
اور اس کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اس کو دکھ یہ ہوا کرتا ہے اللہ اللہ کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے، میری قوم نے کس طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا ہے، میری قوم نے کس قدر اپنے قدموں کو اٹھایا ہے، میرے نوجوان بھائی نے کس قدر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، کہیں اس کے قدم زنا کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں اس کے قدم کہیں بے حیائی کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں اس کی نگاہیں بے حیائی کی طرف نہ جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ جب ان محفلوں سے تمہارے دلوں میں کوئی انقلاب پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ بابا، ایسی محفلوں میں مت آیا کرو، چلے جاؤ، بے شک، کوئی فائدہ نہیں ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے۔ اس سے بہتر تو اپنے گھر اپنے بستر میں رہو گے، کم سے کم سکون سے رہو گے، ٹھنڈ سے بچے رہو گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط لگ رہا ہو تو کہہ دیجئے گا، میں اس کو بھی برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے 2-3 شعر پیش کر دوں، کہہ دے طلب کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس محفل کے تعلق سے چپکتا ہوا شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، عادت کے مطابق چند مصرے پہ پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو بھی ان کے عشق کی جو بھی ان کے عشق کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا محبت سے بول دیں سبحان سبحان اللہ۔ جو بھی ان کے عشق کی محفل سجائے بیٹھی ہے، ارے دل کو اپنے بنائے بیٹھے ہیں، دل کو اپنی مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ اہل منبر کی توجہ کا طالب ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، اور پتھر کو یوں تراشا 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 نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، ارے جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، ساری جگہ کے پھولوں کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کے، ساری جگہ کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کے، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ کہہ دے سبحان اللہ، اور طلب کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ آیتیں آیتوں سے ملا کر آیتیں آیتوں سے ملا کر، ارے ان کی یکجا ثنا کہہ رہا ہوں،
آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر آیتوں سے ملا کر ارے ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخ سار کی آ گئی ہے ارے بات رخ سار کی آ گئی ہے تو وہ دعا کر رہا ہوں بات رخ سار کی آ گئی ہے تو وہ دعا کر رہا ہوں تم کام کیوں نہیں بیٹھے رہو آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں سبحان اللہ لگا مجھے کہا کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے 20 کا دکھا مجھے تھوڑا بہت کہہ دے سبحان اللہ اور طلب کر کہہ دیں سبحان اللہ اگر کسی کو دینا ہو تو وہ زیادہ سفر ٹریول کر کے نہ یہیں بیٹھ جائے ٹھیک ہے طلب کہہ دیں طلب کر سبحان اللہ شعر ایسا پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں یا تو طلب کر کہہ دیں سبحان اللہ یا تو ہوٹوں سے کہہ دیں یا پھر نوٹوں سے کہہ دیں سبحان اللہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور کہہ دیں سبحان اللہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ثنا کر رہا ہوں بات رخ سار کی آ گئی ہے تو وہ دعا کر رہا ہوں کہ ہوگا خواب دیدار سرور خواب میں دیدار سرور شعر میں وظیفہ بھی ہے بے شک اس شعر کے اندر وظیفہ ہے اگر جس کو بھی میرے نبی کا دیدار کرنا ہو وہ اس شعر پر عمل کر لینا زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی مرنے کے بعد قبر بھی کامیاب ہو جائے گی ہوگا خواب میں دیدار سرور ہاں ہوگا خواب میں دیدار سرور ارے سو رہا ہوں یہ امید لے کر ہاں ہوگا خواب میں دیدار سرور ارے سو رہا ہوں یہ امید لے کر کہ ہوگا خواب میں دیدار سرور ہوگا خواب میں دیدار سرور ارے سو رہا ہوں یہ امید لے کر ارے سو رہا ہوں یہ امید لے کر اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے ارے اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے ارے مصطفیٰ کر رہا ہوں اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے مصطفیٰ کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے ارے مصطفیٰ کہہ رہا ہوں آیتوں سے ملا کے ان کی یکجا رخ سار کی آ گئی ہے تو دعا کر رہا ہوں شیخ ملاحظہ فرمائیں کہہ دیں سبحان اللہ شیخ ملاحظہ فرمائیں کہہ دیں یا رسول اللہ
کہ بات رخسار کی آ گئی ہے تو وضحا کہہ رہا ہوں. اور بہت ہی عقیدت بنا شعر. انصار بھائی ملاحظہ فرمائیے. بات رخسار کی آ گئی ہے تو وضحا کہہ رہا ہوں کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی. سبحان اللہ بابا. سب لوگ یہاں پر محفل میں بیٹھے ہیں یہی سی تمنا سے آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم لوگ جائیں گے, اس محفل میں بیٹھیں گے, کچھ اچھی باتیں سیکھیں گے, کچھ عمل کریں گے, اپنی زندگی بھی کامیاب کریں گے, اپنی آخرت کو بھی کامیاب کریں گے. تو اسی شعر کو میں منسوخ کر کے پہنچا رکھا ہوں. ملاحظہ فرمائے, کہہ دیں سبحان اللہ. کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی. پیش کر کے درودوں کی ڈالی پیش کر کے درودوں کی ڈالی ہم نے سوئی قسمت جگا لی. ارے ہم نے سوئی قسمت جگا لی. اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ ارے اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ کہہ رہا ہوں. اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ ارے صرف صلی اللہ کہہ رہا ہوں. اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ کہہ رہا ہوں. بات کی آ گئی ہے تو وضحا کہہ رہا ہوں. بات رخسار کی آ گئی ہے تو وضحا کہہ رہا ہوں. آیتوں سے ملا کر ان کی یکجا ہمیں تو کوئی مار ڈال تو بتا کر. سبحان اللہ. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. ذات بھی میرے رب کی ہے, ذلت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر, ہر شے پر قادر ہے. آج اس محفل کو جو سجایا گیا وہ جشن شادی کے سلسلے سے سجایا گیا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے گھر شادی ہے اس کے گھر محفل میلاد ہو رہی ہے, وہ میرے گھر نہیں آیا تو میں کیوں اس کے گھر جاؤں. بے شک حق بات ہے حضرت. وہ میرے گھر نہیں آیا تو میں کیوں اس کے گھر جاؤں. آج کل منہ دیکھ کر میلادیں ہو رہی ہیں, میں بتا رہا ہوں حقیقت. منہ دیکھ کر میلادیں ہو رہی ہیں کہ بھائی فلاں آدمی نے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم کیوں جائیں. بات دعوت کی ہے ہی نہیں بھائی صاحب, بات دعوت کی ہے ہی نہیں, بات بلاوے کی ہے ہی نہیں. بات ہے تو صرف اتنی سی ہے, یار حویلی کسی کی بھی ہو, بات کسی کی بھی ہو, لیکن باتیں تو مدینے والے کی ہو. سبحان اللہ. باتیں تو صرف مدینے والے کی ہو رہی ہیں, اللہ والوں کی ہو رہی ہیں. حویلی کسی کی بھی ہو, آنکھ بند کر کے چلے جایا کرو, چلے جایا کرو. تمہیں کون سی وہاں پر مہمان نوازی کرنی ہے, اور کیا, تمہیں کون سی وہاں پر کھانا کھانا ہے, تمہیں کون سا وہاں کرنا ہے. بھئی آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تبلیغ کرنے کے تین طریقے. پہلا طریقہ
کتاب کے ذریعے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کے ذریعے. مصنف بن جاؤ، کتاب لکھ دو، کتاب گھر گھر پہنچا دو. پہلا طریقہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اب انسان پڑھ تو سکتا نہیں. کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے جایا کرو، اس طریقے سے بھی تبلیغ ہوا کرتی ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ان جلسوں کے اندر آیا کرو، اس میں سیکھا کرو. بے شک سبحان اللہ. اب نہ تو تم کتاب پڑھ سکتے ہو، اس میں آپ کو چھوٹ ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ دوسرا طریقہ استعمال کرو، مدرسے میں جا کر سیکھنا شروع کر دو. سبحان اللہ. یہ دوسرا طریقہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مدرسے میں جا نہیں سکتے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بڑے ہو گئے ہیں، مونچھیں آ گئی ہیں، کانوں پر بال آ گئے ہیں، اللہ اللہ، اب آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آ رہی ہے. حالانکہ ایسا ہے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی شرم آ رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے. بے شک سبحان اللہ. اتنا علم دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل خود حل کر سکے. ارے کہہ دو یار سبحان اللہ. انتظار کرتے ہیں آپ اس اینٹینا کا انتظار مت کیجیے گا. آپ کو اچھی لگے آپ بول جایا کریں، محبت سے کہیے سارے کے سارے یا رسول اللہ. میرے رسول فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مدرسے میں جایا کریں، لیکن آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، داڑھی نکل آئی ہے، مونچھیں نکل آئی ہیں، آپ کے سینگ نکل آئے ہیں، اللہ اللہ، آپ کو اب بچوں کے ساتھ میں بیٹھنے میں شرم آتی ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو دیکھو کتنا آسان کر دیا ہے، کتنا مشکل تھا کتنا آسان کر دیا ہے، کتنی آسانیاں آپ کو دے دی ہیں. آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی، لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر نہیں پڑھی جاتی، اشاروں سے پڑھ لو، پلکوں سے پڑھ لو. آسانی دیکھیں. پھر بھی یار کہتا ہے دین مشکل ہے حضرت، مشکل ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز پڑھی نہیں جاتی، دین مشکل ہے مشکل ہے. اگر مشکل تو خاک ہوگا تو پہلے بستر پہ سے لحاف تو ہٹا، بستر پہ سے لحاف تو اٹھا. آج کے ٹائم میں جوان کا طاقتور ہونا یہ نہیں کہ وہ جم میں جا کر کے بھاری بھرکم وزن اٹھائے. طاقت اس کا نام نہیں ہے جو 50 کلو کا ڈمبل اٹھا کر کے دنیا والوں کو دکھائے. کمال اس کا ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنی دنیا کے اندر صبح کی نماز میں فجر کی نماز کو اذان سنتے ہی اپنے جسم سے کمبل کو اٹھائے. سبحان اللہ. طاقتور وہ ہے. سبحان اللہ. سبحان 1 کوئنٹل کا وزن اٹھانے والے کو طاقتور نہیں کہتے. صبح کو جو کمبل اٹھانے وہی طاقتور ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جو طاقتور ہے وہ طاقت جم میں نہیں، وہ وہاں صبح بستر پر دکھایا کرو. اور مسلمانوں نوجوانوں ذرا تم اپنے حلق کو ٹائٹ کر لو، میں اب تمہاری طرف آنے والا ہوں. ذرا زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو تو 2 باتوں پر عمل کر لینا. میرے رسول فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں شرم لگتی ہے، مسجد میں جانے سے شرم لگتی ہے، مدرسوں میں جانے سے شرم لگتی ہے، محفلوں میں آنے سے کس بات کی شرم؟ بے شک سبحان اللہ. محفلوں آنے سے کس بات کی شرم؟ کہ حویلی کسی کی بھی ہو، رسول کا نام سنو فوراً چلتے چلے جاؤ. رسول کا نام سنو، محفل رسول ہو رہا ہے فلانے کے گھر پر، اب ذرا دیکھو مت، بیوی سے کہو بیوی ذرا میرے کپڑے نکال دے، مجھے ذرا میلاد رسول میں جانا ہے. سبحان اللہ. بچوں سے کہو بچوں تم بھی چلو. آپ تم زندگی جب اب تم اپنے بچوں کو لایا کرو گے ساتھ میں تو اللہ اکبر کبیرہ تم کے دل میں جذبات پیدا ہوں گے. یار یہ بچہ نعت پڑھ رہا ہے، کاش میرا بچہ بھی نعت پڑھتا. کیا یہ بچہ میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، کاش میرا بچہ بھی قرآن پڑھا کرتا. کیا یہ بچہ میرا آج اس کا فلانے کا بچہ آج منبر رسول پر بیٹھ کر کے نبی کی نعتیں گنگنا رہا ہے، ارے کاش میں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ، آج اس بچے کی جگہ میرا بچہ بھی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ اپنی زندگی کو کس انقلاب کی طرف لے کر کے جا رہے ہو؟ اپنی زندگی کو کس اندھیری کی طرف لے کر کے جا رہے ہو؟ میرے رسول فرماتے ہیں او دنیا والوں، مدرسوں میں جانے سے شرم آتی ہے، مسجدوں میں جانے سے شرم آتی ہے، محفل رسول میں آ جاؤ. میرے رسول فرماتے ہیں تیسرا طریقہ تبلیغ کا یہ ہے. اللہ اکبر. تیسرا طریقہ تبلیغ کا یہ ہے، یہاں سے تبلیغ ہوگی، تم سیکھو گے، گھر جا کر بچوں کو سکھاؤ گے. نہ اس میں کوئی ایڈمیشن نہ کوئی فیس. ارے کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی تو تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ. جس کے سمجھ آ رہی ہے وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ. نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی ایڈمیشن ہے، نہ کوئی بچے کی عمر پوچھ رہا ہے، نہ کوئی کھاتا درج کر رہا ہے. آؤ بیٹھو، 2 رن معاملہ چالو ہے.
जरा बताओ तो सही, यहाँ से लेकर इसकी उम्र देखो और आखिर में उम्र देखो, बेशक है किसी का जोड़? कोई पूछने वाला है तू क्यों आया है, मैं क्यों आया हूँ? नहीं पूछने वाला। मेरे रसूल ने फरमाया तीसरा तरीका तबलीग का सबसे आसान ये है, शर्म भी महसूस नहीं होती, हिचकिचाहट भी महसूस नहीं होती, मजे का मजा आता है महफिल रसूल में बैठने के बाद में अल्लाह की रहमतों की झमाझम बरसात हुआ करती है। डबल फायदा। मेरे रसूल फरमाते हैं उतनी देर जन्नत की क्यारी बन जाती है। बेशक सुभान अल्लाह अरे मैं वाह क्या क्या बताऊं, फिर भी पता नहीं लोगों को हो क्या गया, अभी भी इस बिस्तर में पड़े होंगे, बेशक सुन रहे होंगे, हाँ चाहूंगा, कोशिश तो कर रहे हूँ निकालने की कंबल, मगर नहीं उठ रहा होगा कंबल, अभी बहुत भारी है ना, क्या करें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हजरत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दाढ़ी रखने को कह दो, अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो बच्चे मना कर रहे हैं, अब तुझे शादी करनी है दूसरी, तुझे दूसरी शादी करनी है बगैरत। अबे गैरत करो, शर्म करो, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, परवरदिगार आलम ने तुम्हें दौलत भी दी है, घर भी अच्छा खासा दिया है, बच्चे भी अच्छे खासे दिए हैं, बीवी भी खूबसूरत दी है परवरदिगार आलम की देन से। अब जरा देखो तो सही, ये दूसरी के चक्कर में लगा हुआ है। अरे मत सोचो किसी भी चीज के बारे में, आज अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो कब्र में रसूल को क्या जवाब दोगे? फेर लिया तो जरा बताओ तो सही, कौन तुम्हारे चेहरे को उनकी तरफ करने वाला है? एक ही दरोगा, एक ही सरपंच, एक ही चीफ मिनिस्टर, एक ही सीएम पीएम, सब कुछ वही है, और उन्हीं से मुखावत करोगे तो बताओ किसके पास जाओगे? रसूल फरमाते हैं जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी मुझे उसके चेहरे को देखना गवारा नहीं। जरा सोचो तो सही, बुरा तो लग रहा होगा, बहुत से लोग छिले हुए बैठे हैं, पर फिर भी अल्लाह अकबर कबीरा, कानों में घंटे पड़ गए, कह रहा फुला फुला के निकाल दे इधर की, फुला फुला के कह रहा नाई से इधर की भी निकाल दे, इधर बाल कम रह गए, बिल्कुल काटा है, जिस्म पर कुछ नहीं बचा है, फिर भी कह रहा निकाल दे, अभी तो मुंह से छोड़ी रखनी है। क्या बताऊं मैं अल्लाह अकबर कबीरा, कहां तक मैं इस गहराई में घुसूं। महफिलों में जाने से बेहतर है इन महफिलों में आ जाओ, अल्लाह की रहमतों की झमाझम बरसात भी मिलेगी, जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका भी मिलेगा। अब आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम की वो जात है जो तुमको किसी भी कोने में जलील कर सकती है, और परवरदिगार आलम की वही जात है जो तुम किसी भी कोने की तह में बैठ जाना और तुम नाउमीद हो जाओगे, फिर भी तुम्हारा रब तुम्हें उस कोने से निकाल करके इज्जतें बख्श देगा। सुभान अल्लाह, रब की वो जात है। वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा, मुश्किल तो नहीं हो रही आप लोगों को बैठने में, ठंड तो महसूस नहीं हो रही है? हो रही है? नहीं बोल देना, हाथ हटा करके कह दीजिएगा, मैं बंद भी करना जानता हूँ, उससे ऐसे करके माइक बंद करना भी आता है माशाअल्लाह। अगर मुश्किल हो रही हो तो मैं बस कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जितना हो सके उतना आसान करो, महफिलों को ज्यादा भारी मत करो, शादियों को ज्यादा महफिलों को मत सजाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कहाँ मानिए आज का मुसलमान, डोंगों पे डोंगे उड़ रहे हैं, डोंगों पे डोंगे उड़े जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी के हाथ में ना आने दरिया डोंगा, किसी के हाथ में नहीं आने दरिया भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मसला खराब है, क्या बताऊं। दुनियादार को राजी करने में लगा हुआ है कि चाहे मूछ का चिराग जल जाए, मूछों पर चिराग जलाता हुआ ही जाऊंगा, चाहे बिल्कुल मड़िया में आग लग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेहमानों में नाक नहीं कट के दूंगा, चाहे पुलाव की जगह आज जर्दा चलवा दूं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा आज उसके अंदर खुदा की कसम ऐसे मेवे डलवा दूंगा कि घर तक तारीफ करते हुआ जाएगा। फला आदमी ने आज यार मजा आ गया भाई, जर्दे में पुलाव में मजा आ गया, बोटी ही बोटियां थी, बोटियां ही बोटियां थी, आज तो मजा ही आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं निकाह को इतना आसान कर दो कि चंद खजूरों में काम हो जाए, निकाह को इतना आसान कर दो कि चंद रुपयों में काम हो जाए, निकाह को इतना आसान कर दो कि मस्जिदों के अंदर निकाह हो जाए, मस्जिदों के अंदर निकाह हो जाए, इतना आसान कर दो। और नौजवान तुझे हो क्या गया है, और मेरे नौजवान भाई तुझे हो क्या गया है, तू अपनी जिंदगी को किस तारीख की तरफ लेकर के जा रहा है। आज इनके हाथ देखो तो ऐसे कपकपाते हैं जैसे 80 साल के बुड्ढों के कपकपाते हैं, आज इनकी टांगे देखो तो इनसे ज्यादा
دور چلا نہیں جاتا ہے. ارے کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بچے کا جوان اولاد کا فون چیک کر کے بتا سکے کہ اس کی گوگل میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے؟ میں اشارہ دے رہا ہوں پردے میں پتا بہت تیزی کے ساتھ میں سمجھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس باپ کو اپنے بیٹے کی عیب کو ڈھانپنے میں بھی شرم آتی ہو اس بیٹے کو مر جانا چاہیے. جس باپ کو اپنے بیٹے کی عیب کو تلاشنے میں بھی شرم آتی ہو اس بیٹے کو مر جانا چاہیے. سمجھیے وہ دنیا میں کتنے غلط کاموں کو انجام دے رہا ہے. اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں. دنیا میں انقلاب کس طرح سے آیا تھا, نوجوانوں میں انقلاب کس طرح سے آیا تھا. پھر نوجوانوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا, ارے قرآن کو سینے سے لگایا, اس کو سینے میں بسایا, قبر کی گود میں لیٹ کر اللہ کے رسول کی پردگاہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. مولا اب تک جو دن گزرے جو راتیں گزری وہ بالکل بے خیالی میں گزری. مولا آج تیرے سامنے آ گیا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دے. اور اس طرح سے معافی مانگنا جس طرح سے بچہ گڑگڑایا کرتا ہے جب تو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو رب کی عزت کی قسم تیرے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے. رب تیری میں مغفرت کا فرمان ہاتھ تیرے بعد میں آئیں گے. رب تیری مغفرت کا پروانہ پہلے بھیج دے گا. اس طرح سے اپنی زندگی کو آسان کرو. کہاں تم کس کے چکر میں پڑ گئے, کہاں تم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو. اور نوجوان میرے بھائی, میں بھی نوجوان ہوں, آپ بھی نوجوان ہیں. اگر سوچو تو صحیح, کیا میرے پیچھے شیطان نہیں, آپ کے پیچھے شیطان نہیں ہے؟ ہاں یہاں سے لے کے وہاں تک سب کے پیچھے شیطان ہے, لیکن تمہاری لڑائی کسی اور سے نہیں ہے, یہ اسی سے لڑائی ہے جس نے خدا سے بغاوت کی ہے. جب وہ خدا سے بغاوت کر سکتا ہے تو تم سے بھی کروا سکتا ہے اور کروا رہا ہے. کیوں تمہارے دل کند ہو گئے؟ کیوں تمہاری نمازوں کو سنتے ہوئے, اذانوں کو سنتے ہوئے دل میں شہد نہیں گھونتے؟ کیوں تمہارے کانوں کو تالے لگ گئے؟ کیوں تمہارے دل پر قفل لگ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے انقلاب لے کر کے آؤ اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے دکھا دو دنیا والوں کو. اور شیطان تو ہمیں کیا بہکائے گا, ہم اس عمر کے ماننے والے ہیں, ہم اس صدیق کے ماننے والے ہیں, ہم اس علی کے ماننے والے ہیں, ہم اس امام حسین کے ماننے والے ہیں جس نے تمام دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا, ارے شیطان مردود تو کیا چیز ہے, ہم نے تجھ جیسے نہ جانے کتنوں کو پچھاڑا ہے, آؤ ذرا سامنے مقابلے پہ آؤ تو صحیح. ہم دنیا والوں کو نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں. پھر دیکھو شیطان کے دل میں کیسے آگ لگتی ہے, پھر دیکھو کیسے اس کو دنیائی اس کو نامی یاد آتی ہے. اپنی زندگی میں جب تم قدموں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچو گے, اپنے سر کو قدموں میں اللہ کی چوکھٹ پر جھکاؤ گے تو رب کی عزت کی قسم تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی, مرنے کے بعد قبر بھی کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبر میں سوچو تو ذرا تمہارا ہونے والا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بارات میں چلے جائیں گے تو الگ ہی خرافاتیں چل رہی ہیں, الگ ہی باتیں چل رہی ہیں. کیا تم جس کی بہن کو دیکھ رہے ہو تمہاری بہن کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ کیا تم جس کی بہن پر گندی نظروں کو ڈال رہے ہو تمہاری بہن پر کوئی گندی نظر نہیں ڈال رہا ہوگا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لیتا تو ہے, تیری اولاد کو چکانا پڑتا ہے. یہ قرض ہے تجھ کو واپس دینا ہوگا. اب وہ کسی بھی صورت ملے, بیوی سے کرے گا کسی کی تو بیوی کو چکانا پڑے گا, بیٹی کی کرے گا کسی سے تو بیٹی کو چکانا پڑے گا. پردے کی حیا میں بتاتا ہوں, سنیے گا, اپنی زندگی کو کسی بھی غیر محرم کی طرف لے جانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ قرض تم کو واپس بھی دینا پڑے گا. اب ذرا سوچو وہ کس طرح سے آئے گا تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا, لیکن جائے گا ضرور, جائے گا ضرور, کیونکہ میرے رسول اعظم نے فرمایا ہے. رسول اعظم نے فرما دیا, سمجھ لو قیامت آ جائے گی لیکن وہ کام ہو کر رہے گا. بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے بس 5 منٹ اور گفتگو سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے, اپنی زندگی کو مشکلوں سے بچانا ہے, اپنی زندگی کو بیماریوں, بلاؤں, حادثات سے, گناہوں سے بچانا ہے.
تو کسی اور کو مت پکڑنا، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے چوکھٹ پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے پاس سفارش لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن شریف کو اور قرآن کو سینے سے لگا کر کے پڑھو ذرا، اس کے اندر دنیا والوں کے لیے کیا کیا پیغام دیے ہیں میرے رب نے۔ ہر جگہ پر، ہر پنے پر، ہر صفحے پر، ہر رکوع پر میرے پروردگار عالم نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے۔ او دنیا والوں، اپنی زندگی کو خراب نہ کر کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو رسول کی ساری رسول پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تاریخ پڑھ کر تم دیکھو گے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے بڑا بادشاہ دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ عمر فاروق اعظم ہے جس نے دنیا کے اندر ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے میرے مولا، سبحان اللہ، اے میرے مولا، اپنے آخری پیغمبر کو میری امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہاشمی گھرانے میں نورانی عرفانی بچہ پیدا ہوا۔ اس نورانی عرفانی بچے کو کوئی کچھ اور نہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارا اور میرا نبی کہتے ہیں، بریلی کا امام پکار کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سے سچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے غمزدوں کو رضا مزدہ کیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی، ایک سو کا سہارا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، عمر کی زندگی کو پڑھو، صدیق کی زندگی کو پڑھو، علی کی زندگی کو پڑھو، اور امام حسین کی شہادت کو پڑھو، امام حسن کی شہادت کو پڑھو، تب پتہ چلے گا نوجوانوں تم کو تمہاری زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی دنیا کا بادشاہ ہے، 22 مربع میل پر حکومت ہے حضرت عمر کی۔ ابھی دنیا کے اندر میرے عمر نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 36 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، 37 لوگوں نے 37 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی 37 لوگوں نے، اللہ اکبر کبیرہ، گنتی یاد رکھیے گا، 37 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، 38 میں ہیں حضرت عمر کے بہنوئی، سبحان اللہ، حضرت عمر کے بہنوئی، اور 39 میں ہیں حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ بن خطاب، اور حضرت عمر کا نمبر ہے 40واں۔ اب سنیے گا 40واں مسلمان کون؟ حضرت حضرت عمر۔ گنتی یاد رکھیے گا، حضرت فاطمہ بن خطاب جو حضرت عمر کی بہن ہے، اپنی دنیا کے اندر مشغول تھی جب تک رسول اعظم سے نسبت نہیں ہوئی تھی، جب تک اللہ کے رسول کے دامن سے وابستگی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی دامن رسول میں آتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، قیامت سے چھا جاتی ہے، دل بدل جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے، سبحان اللہ، دنیا بدل جاتی ہے، آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دنیا کی جیت نہیں ہے، اب تو ہر بات پر نبی ہے، ہر بات پر نبی ہے، ہر چرچے پہ نبی ہے، ہر کھانے پہ گفتار پہ نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر میرا رب کہتا ہو، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو جس کی دنیا کے اندر میرا رب قسم کھاتا ہو، جس کی قیامت کے دن کی رب قسم میرا رب قسم کھاتا ہو، جس کی رب قسم قرآن میں کھاتا ہو، سبحان اللہ، اس رسول کے ذکر آسمان پر بھی ہوں گے، زمین پر بھی ہوں گے، پاکستان میں بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اب دنیا میں ان کا ذکر مٹانے والا کون تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے سوچا میں مٹا دوں گا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ نکالی اپنی تلوار کو، لیکن ہاں اللہ اکبر کبیرہ، میرے رسول نے ایک دن پہلے عشاء کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے میرے رسول نے اسی جگہ پر دعا مانگی جس جگہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی جگہ پر میرے رسول نے دعا مانگی، مولا حضرت عمر کو میرے دامن میں عطا کر دے، حضرت عمر کو میرے دامن میں عطا کر دے۔ اب بتاؤ تو ذرا، دنیا کے اندر ماں کی دعا کو رب قبول کر لیتا ہے دعا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب تو نبیوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ تو ذرا، دنیا کے اندر میرے نبی نے دعا مانگی ہو، رب قبول نہ کرے، رب قبول نہ کرے۔ اللہ میرے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بعد نماز عشاء میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے حق میں دعا مانگی، مولا یا تو عمر کو دے دے یا پھر ابو جہل کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے اسلامی بھائیو، تاریخ میں دونوں لوگوں کا حوالہ ہے، تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھو گے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے دعا بھی مانگی گئی تھی، اور حضرت ابو لہب کے بارے میں دعا مانگی گئی تھی، مولا یا تو ابو لہب کو دے دے یا پھر حضرت عمر کو دے دے۔ پروردگار عالم نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ سب مسلمان ہو جائیں گے بے شک سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر میں آپ کا امام، آپ کو جیسا میں کہوں گا آپ کو کرنا پڑے گا، اسی طور پر سمجھ لیجیے وہ سردار تھے، جیسا مسلمان جیسا عمر کہتے ویسا کہنا کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ اب عمر اپنی تلوار کو نکال کر کے جا رہے ہیں کس کی طرف؟ اپنے گھر کی طرف۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر ارادہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیچ میں صحابی ملے اور کہا جا رہے ہوں عمر میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ارے عمر ان کو قتل بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ لے، پہلے اپنے گھر کے اندر جھانک کر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا خود جا کر کے دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اب جیسے ہی اپنے بہنوئی کے گھر پہ آتے ہیں عمر، اللہ اکبر کبیرہ، دروازے پر دستک دی ہے، میں آیا ہوں عمر بن الخطاب۔ حضرت فاطمہ ڈر جاتی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن ڈر جاتی ہیں، آپ کے بہنوئی کو چھپایا، اور چھپانے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دروازے کے پیچھے کون ہے، تو دیکھنے کے بعد میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بہنوئی دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے عمر بتاؤ کس لیے آنا ہوا ہے؟ کہا میں نے کچھ دروازے کے پیچھے آوازیں سنی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ سبحان